पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और हम वहाँ पे गए 3 अक्टूबर 2025 को, और 4 अक्टूबर को वहाँ पे बाकायदा एक मुआहदा वो तश्कील पाया जिसके हम सब सिग्नेटरी हैं। उस मुआहदे की तमाम तर जो क्लॉजेस थी, शक दा शक उसके ऊपर अमल दरामद ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी हिदायत की थी। और जब वो मुआहदा करके हम वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इस कमेटी का इजलास तलब किया, वज़ीर ख़जाना को वहाँ पे बुलाया और उन्हें हिदायत की कि इस मुआहदे के तमाम तर जो क्लॉजेस हैं जिनकी अमलदारी हमारे वफाकी वज़रा की टीम वहाँ पे वादा करके आई है और उस मुआहदे पे दस्तखत करके आई है, इसके लिए जितने भी फ़ंड्स दरकार होंगे वो फ़ंड्स आपने मुहैया करने हैं। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जो अमीर मकाम साहब और मेरे पे मुश्तमिल थी। हम दोनों ने इस मुआहदे की तमाम क्लॉजेस पे अमल दरामद के लिए मंथली बेसिस पे हर महीने जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान से मुलाकातें की। हमारी ये मीटिंग्स इस्लामाबाद में भी हुई और उसके साथ साथ ये मीटिंग्स जो है मुजफ्फराबाद में भी हुई, और हर महीने हम एक जायज़ा रिपोर्ट मुरतब करते थे कि कितनी क्लॉजेस के ऊपर अमल दरामद हो चुका है और कितनी क्लॉजेस ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अमल दरामद अभी मज़ीद होना है। आज जब हम देख रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने दोबारा एक और कॉल दी और अभी 30 को दोबारा वज़रा की एक कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ुअमा दोबारा उनसे मिले मुजफ्फराबाद में, बड़ी तफसील से गुफ्तगू शनीद हुई और उसमें मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी उनको ख़त्म किया जाए। हमने उन्हें 4 ऑप्शंस दी। हमने ये कहा कि या तो इस मामले को आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में लें, वहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड सियासी जमातें आज़ाद जम्मू व कश्मीर में मौजूद हैं उन पे मुश्तमिल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो और वहाँ पे इस इशू को डिबेट किया जाए। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे जो पूरे किए गए, और जो 38 निकात पे अमल दरामद है मैं उस पर क्लॉज बाई क्लॉज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह उस पर अमल दरामद कर चुके हैं और कितना उस पर काम हो चुका है। लेकिन ये 12 सीटों के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमारे जो 4 हमने उन्हें प्रपोजल्स दी वो उन्होंने नहीं मानी। एक ये APC की थी, उसके बाद हमने ये कहा कि इस मामले को आप आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में डिबेट करें, उस पर भी वो नहीं माने। फिर हमने उनसे ये कहा कि आप इसको बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर में ले जाएं, उस पर भी वो नहीं माने। और आखिरी हमारी उनसे दरख्वास्त ये थी कि आप 9 जून की जो कॉल है बराए मेहरबानी इसे 8 से 10 दिन मुलतवी कर लें ताकि यहाँ हम अपनी तमाम सीनियर क़यादत से सीनियर लीडरशिप से मशवरा करने के बाद इसके ऊपर बैठ के हम बात करेंगे। हमने कतई तौर पे उन्हें ये नहीं कहा कि 12 सीटों के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उनसे कहा कि इसका हल निकाला जा सकता है लेकिन बातचीत के ज़रिए, लेकिन वो मुसर थे इस बात पे और इस बात पे उनका ज़िद कायम थी कि नहीं 9 जून को ही मार्च होगा और उसके बाद वही जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वही तशद्दुद, वही पुरतशद्दुद मनाजिर और वही हलाकतें। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है कि आप बेगुनाह इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती थी तो आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद एक झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, जिसके लिए ख़ास तौर पे हम आज यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं। और वो ये है कि जो मुआहदा जो 3 अक्टूबर 2025 को 28 निकात वाला, जिसका मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी हर क्लॉज के ऊपर हमने मनोवन अमल दरामद करना है, कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और 3 क्लासेस पे अमल दरामद हुआ है जो सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है और बाकी क्लासेस जो हैं अभी बकाया हैं। मैं चूँकि उस मुआहदे का सिग्नेटरी भी हूँ और उन तमाम मीटिंग्स में जो अक्टूबर 2025 में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हुई उनमें शामिल था, लिहाजा मैं आज आपके सामने उन तमाम क्लॉजेस को एक एक करके बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह उस मुआहदे की जो क्लॉजेस हैं उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। सबसे पहली क्लॉज ये थी कि इस लॉन्ग मार्च जो मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2025 में,
اس میں جتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اس میں جو FIRs درج کی گئی تھی مظاہرین کے خلاف ان سب کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم نے 177 FIRs کا خاتمہ کر دیا اور ان 177 FIRs کے جو وڈران کا نوٹیفیکیشن ہے وہ 15/12/2025 کا، 26/12/2025، 31/12/2025 ان سب نوٹیفیکیشنز کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں. وہ بھی میں میڈیا کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ کوئی زبانی کلامی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیتھس ہوئی تھیں 14 ان کی FIRs کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، وہ سیل کر دی گئی تھی اور ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھی جو کہ ابھی بننا ہے. باقی 170 FIRs کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شک یہ تھی کہ جو ملازمین، جو سرکاری ملازمین ان مظاہرین میں شامل تھے اور سسپینڈ کر دیے گئے ہیں انہیں بحال کر دیا جائے. وہ تمام سرکاری ملازمین جو ان مظاہروں میں شامل تھے اور وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے وہ بحال کر دیے گئے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو قریبی عزیز ہیں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ان کو ملازمت دے دی جائے. اس پہ بھی عمل درآمد ہو چکا ہے اور اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ اظہر صاحب ہیں جو فوت ہو گئے تھے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جو ملازمت کا نوٹیفیکیشن ہے نوکری کا وہ دے دیا گیا ہے. اس پہ بھی 100% عمل درآمد ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹس ہیں اس کے جو متاثرین ہیں ان کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں معاف کر دیا جائے. وہ تمام بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی دے دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے جو کوٹا آزاد پتن روڈ ہے اور اس کے بعد سندوتی ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے ساتھ اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جائیں. تو اس سلسلے میں NHA جو ہے وہ یہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر چکا ہے، منسٹری آف کمیونیکیشن کو سبمٹ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی تمام تر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر سے شیئر کی جا چکی ہیں. اس سے اگلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کی جو پریکیورمنٹ ہے وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے کی جائے. اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ صاف اور شفاف طریقے سے بجلی کے میٹرز کی پریکیورمنٹ کی جائے. 7ویں نمبر کے اوپر جو شک تھی اس میں یہ تھا کہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے. پیسکو سے بات کی جائے اور 50% آٹا لوکل اور 50% پاسکو سے لیا جائے تاکہ آٹے کی کوالٹی امپروو کی جائے. وہ شک بھی مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ معیار جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو 8ویں شک تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ کبھی کبھی پاکستان میں بھی ہمیں ایشو آتا ہے، آزاد کشمیر میں یہ ایشو ہے، تو اس کے لیے ایک یونیورسل سروس فنڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے لیے ہم نے جو CEO ہیں انٹرم ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے. اس کا لیگل فریم ورک سارا طے ہو چکا ہے اور اس پہ بھی 100% کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد جو 9ویں نمبر کے اوپر ایک شک تھی وہ یہ تھی کہ گاربیج کلیکشن سسٹم وہ کچھ مظفر آباد میں آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ 9 اضلاع میں PC1 اس کا بن چکا ہے، اس کا شروعات ہو چکی ہیں اور یہ 2.7 بلین کا پروجیکٹ ہے جس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی جائے. اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول ہو چکی ہے، منسٹرز کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور آپ کی آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ اس کے اوپر بھی مکمل طور پہ اس کا عمل درآمد جو ہے وہ کر رہی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو 5 kV کے جو ٹیرف ہے اس کی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ کچھ کمرشل یونٹس ہیں ان کے لیے اس پہ رعایت دی جائے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور میرے پاس موجود ہے. 13ویں نمبر پہ یہ تھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ جو بجلی کے میٹر ان میں آلٹریشن اور بجلی کی چوری ہے اس میں مکمل تعاون کرے گی. اس کا میکانزم ابھی تک آپ کی طرف سے موصول نہیں ہوا. ہم منتظر ہیں کہ آپ کی یہ ایشورنس تھی کہ اس پہ آپ کی مکمل تعاون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ شیڈیولنگ آف بینک آف آزاد جموں کشمیر وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات ہو کے وہ ساری نوٹیفیکیشن جو نیسیسری تھی ہمارے اینڈ پہ وہ جاری ہو گئے ہیں اور اس میں بھی ہمیں نہ اس وقت اعتراض تھا اور نہ آج اعتراض ہے.
اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی، وہ یہ تھی کہ 2 نئے فیڈرل بورڈز ان کا قیام عمل میں لایا جائے. 2 نئے فیڈرل بورڈز، ایک مظفر آباد اور ایک پونچھ ڈویژن کا، ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. جو میرپور بورڈ ہے اس کے پاس تمام وہ ایسٹس ہیں، ان کی تقسیم کا عمل اس وقت جاری ہے. وہ دونوں بورڈز نوٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو میرپور ڈسٹرکٹ میں جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں اور منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ سے جو متاثر ہوئی ہیں، ان کے لیے الاٹمنٹ لیٹرز کی بات کی گئی تھی، اس کا اجرا بھی شروع ہو چکا ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے بات آپ سے کر چکا ہوں، اس کے لیے آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. ایک اور ڈیمانڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی، وہ یہ تھی کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے. اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا اجرا کر دیا ہے، اور آزاد کشمیر کے لیے، اسلام آباد کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے ایک ہی دن وہ کارڈز ان کا اجرا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ نافذ العمل ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں بھی کوئی چیز بقایا نہیں ہے. 21 نمبر کے اوپر میں آؤں گا کہ MRI مشینز اور CT سکینز کی بات کی گئی کہ وہ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، ان میں وہ مشینیں ان کی پروویژن کی جائے. تو MRI مشینز، CT سکینز، اس کا جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارا آزاد جموں کشمیر کی جو DWP ہے اس ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے، اور یہ بھی بڑی کامیابی سے بہت جلد مکمل ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ایک شک اور تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 10 ارب روپیہ وہاں پہ الیکٹریفیکیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے دے گی. یہ 10 ارب روپے کی اماؤنٹ PSDP 2026-27 میں مختص کر دی گئی ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جتنی بھی الیکٹریفیکیشن کے جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. ایک اور بڑی اہم بات تھی جو کہ یقیناً کسی بھی پرتشدد جو ہجوم ہوتا ہے اس کے کہنے کے اوپر کسی بھی ریاست کی کابینہ کی تعداد کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی تعداد کم کی جائے. وہ 35-36 تھے اس وقت جب یہ سارے مظاہرے ہو رہے تھے سپٹمبر 2025 میں، اور ان کو کم کر کے 20 کیا جائے. ان کی یہ ڈیمانڈ بھی مکمل طور پہ پوری ہو چکی ہے. اس وقت جو فیصل راٹھور صاحب ہے پرائم منسٹر، ان کے وزراء کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو محکمے ہیں ان کی تعداد بھی 35 یا 36 کے قریب تھی، کم کی جائے. لہٰذا اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرتے ہوئے آج وہ محکمے جو ہیں وہ 22 کر دیے گئے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی منومن اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو مرج کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے پاکستان کا اس کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے. یہ آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے، اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں اس کو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرے 2 ٹنلز بنانے کی، ایک کوڑی کمسار 3.7 کلومیٹر اور ایک چپلانی، یہ جو ہے تقریباً آدھا کلومیٹر. یہ نیلم ویلی روڈ جو ہے آزاد کشمیر، اس کے اوپر یہ 2 پروجیکٹ ہیں، اور اس کی بھی NHA نے تمام فیزیبلٹی ابھی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسی یہ مکمل ہوگی یہ بھی اپنی جو تکمیل کے آخری مراحل ہیں اس پروجیکٹ کی، یعنی شروع ہوگا ظاہر ہے اس پروجیکٹ کی جتنی فیزیبلٹی ہے اس کی تکمیل کے جو آخری مراحل ہیں وہ اس میں پہنچ جائیں گے. اس اگلی کلاس کے اوپر آتے ہیں، وہ تھی میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کال تھی لانگ مارچ کی، اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ میرپور پہ ایئرپورٹ کو فعال بنایا جائے. اس پہ ہماری جو اس وقت اتھارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ بن رہی ہے. ابھی تک جو ایئر لائنز ہے، جو ہماری کمرشل ایئر لائنز ایڈورٹائز ہو چکی ہے، ان کا کوئی خاص انٹرسٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کو فنکشنل کریں. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن جو ہے یہ دی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہا گیا، ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور جو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے حصہ ڈالنا تھا وہ ہم نے بالکل ڈال دیا ہے، اور وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہو جائے گا. کنسٹرکشن آف بریجز ان گل اینڈ رحمان پورٹ فرام ADP، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور
82 کروڑ روپیہ اس میں جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریڈکشن کی بات کی گئی, ایڈوانس ٹیکس آن دی انالوجی آف جی بی اینڈ فاٹا, اس کی بھی امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے اور جو کیبنٹ ہے اس نے اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہے. واٹر سپلائی اسکیمز کی بات ہوئی ہے, اس میں ڈڈیال خاص طور پہ اس میں شامل ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اسکیم بھی 17 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی ڈبلیو پی کا حصہ ڈی ڈبلیو پی سے اپروو ہو کے اب آگے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے. یہ بھی اپنے تکمیل کے اب آخری مراحل میں ہے. اس کے علاوہ جو گرانٹ آف پراپرٹی رائٹس تو ریفیوجیز آف مینڈور کالونی دنیال, اس میں بھی کیبنٹ اپروول جو ہے یہ ہو چکی ہے 7 جون 2026 کو. ٹرانسپورٹ پالیسی کی ریویو کی بات کی گئی, اس کی بھی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. میں نے یہ سارے جو آپ کے سامنے کلاس در کلاس ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارا سٹیٹس رکھا ہے. اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اس میں کلازز ایسی تھیں کہ جس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی, جیسے میں نے آپ کو ایف آئی آرز کا بتایا, جیسے میں نے آپ کو جو کابینہ کا سائز ہے اسے کم کرنے کا بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کلاز ہے. وہ کلاز یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں انہیں کمپنسیشن دی جائے. ان تمام کو کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں وہ لوگ جو ہلاک ہوئے, اس میں وہ لوگ جو بلٹ انجری سے زخمی ہوئے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو معمولی زخمی تھے, وہ تمام کی کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں 1 روپیہ بھی بقایا نہیں ہے. تو یہ تمام وہ کلازز تھیں جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جن کی امپلیمنٹیشن ممکن تھی. یہ 18 سے 19 کلازز ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام, جیسے میں نے آپ سے پروجیکٹس کا ذکر کیا, اس میں روڈز ہیں, اس میں ٹنلز ہیں, اس میں ایئرپورٹ کی بات کی گئی ہے, اس میں الیکٹریفیکیشن کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی گئی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے, جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کچھ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر اور کچھ ہمارے یہاں پہ پی ایس ڈی پی میں جو رقم رکھی گئی ہے وہ مختص ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, یہ 2 یا 4 مہینوں میں مکمل نہیں ہوتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے ایک ٹنل کی بات کی, آپ کہیں کہ یہ ٹنل آپ نے معاہدہ تو کیا تھا 6 مہینے پہلے, اس وقت تک مکمل کیوں نہیں ہوئی, یا اس ٹنل کی تکمیل تک ہر 6 مہینے بعد ہم پرتشدد مظاہرے کریں گے, ہم اس روڈ کی تکمیل تک ہر 3 مہینے بعد پرتشدد مظاہرے کریں گے. تو یہ 2 مختلف طرح کی کلازز ہیں, 2 مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کیبنٹ اپروول سے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر پورے کر سکتے تھے. وہ 18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. نوکریاں بھی اس میں شامل ہیں, کمپنسیشن اس میں شامل ہے, ایف آئی آرز کا وڈرال اس میں شامل ہے, بورڈز کی تکمیل اس میں شامل ہے, سب کچھ اس میں شامل ہے. لیکن جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی تکمیل کی مدت بھی 1 سال 2 سال 3 سال تک ہوتی ہے, اور یہ صرف آزاد جموں و کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جہاں اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی تکمیل میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ 2-3 سال پہ محیط جو پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہر 6 ماہ کے بعد لانگ مارچ, ہر 6 ماہ کے بعد تشدد, ہڑتال اور اس کے نتیجے میں معصوم جانوں کا نقصان, یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے, جو تمام میں نے آپ سے بات کی, یہ منگلا ڈیم کی جو ریزنگ سے متاثر ہونے والے متاثرین ہیں یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ان کے بجلی کے بل معاف کیے گئے ہیں یہ 139 ملین ہے, یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کمپنسیشن کی بات کی ہے کہ تمام ہلاک شدگان, تمام زخمی, ان سب پوری فہرستیں موجود ہیں کہ کون کہاں سے تھا, کس کی زخم کی نوعیت کیا تھی, یا جو باعث افسوس ہے لیکن اپنی جان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے, تمام کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک ایف آئی آر جو میں نے آپ سے کہا کہ 177 ایف آئی آر جو ہیں وہ ختم کی گئیں, ان سب کے نوٹیفیکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے زبانی کر رہے ہوں آج کی پریس کانفرنس میں. جو میں نے آپ سے احتساب آرڈیننس کی بات کی اس کا پورا آرڈیننس ہمارے پاس موجود ہے, اور اب یہ آرڈیننس ہونے کے بعد اب یہ اسمبلی میں پریزنٹ ہو چکا ہے اور قانون ساز اسمبلی نے ابھی اس کی اپروول دینی ہے. اس کے ساتھ باقی جتنے بھی نکات کی میں نے آپ سے بات کی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوں, ان کے پی سی ونز ہوں, ایک ایک چیز جو ہے میرے پاس موجود ہے. وقت کی قلت ہوتی ہے ظاہر ہے, ورنہ میں ایک ایک کلاز ایک ایک اپنے تاریخ وائز میں آپ کے سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے آج ہم آپ سے یہ گزارش کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ بالکل
جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو معاہدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اکتوبر کو مظفر آباد میں کیا گیا وہ عمل درآمد کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا یا اس کی 3 شقوں کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. اس کی جو 38 شقیں تھیں اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, جو ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور جو رہ گئی ہیں ان میں کسی میں کچھ کورٹ آرڈرز ہیں, کچھ فیزیبل نہیں ہیں. وہ 3 شقیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں, باقی تمام کی تمام اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا, مذاکرات کے ذریعے بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ سے 4 سوال پوچھوں گا. کیا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آزاد جموں و کشمیر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرتشدد مظاہرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرامن شہریوں کو اکسایا جا رہا ہے, کیا اس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کو 2 مختلف اکائیاں ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ نمبر 2, کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین سے متنفر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کاز کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ ان میرے 4 سوالوں پہ غور ضرور کیجئے گا. ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں انٹرنیشنل ڈائسپورا ہیں ان سے بھی میرے یہ 4 سوال ہیں. یہاں کسی طور پہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نہ اس سے پہلے انہیں نظر انداز کیا گیا اور نہ اس دفعہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن آپ سے جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے نتیجے میں اپنے مطالبات کو پرتشدد مظاہروں کے ذریعے منوانے کی بات کرتے ہیں. یہ 2 متضاد راستے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو پاکستان 1947 سے لے کے آج پاکستان کے حصے میں نہیں آئی. وہ بین المرصوص میں کامیابی ہو, وہ پاکستان کی اس وقت سفارتی اور ثالثی کی کوشش ہو, آپ ایک نئے پاکستان, ایک نئے چہرے کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آپ جو ہے اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں. وہ میاں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی کوششیں ہوں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے بھی اس سے پہلے بھی کھڑے تھے, جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور آئندہ بھی کشمیر کاز پاکستان کے ہر شہری کے دل کے قریب ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ, ان کے خلاف لڑنے کے لیے. ان حالات میں آپ آزاد جموں و کشمیر میں یہ سین کریٹ کر کے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا ازلی دشمن انڈیا کیا یہ سارے جو سین آپ کریٹ کر رہے ہیں اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کی ہر کمزوری کو, وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کے ہر طرح کی اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کو. آپ کو ہم نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. آپ کی ساری جو مطالبات تھے ہم نے خندہ پیشانی سے سنے اور ان کے اوپر آپ سے ہم نے ایگری کیا. ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں نے آج کلاز در کلاز آپ کو بتایا کہ کس نیک نیتی اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوا ہے. اگر جو 2-3 کلازز رہ گئی ہیں اس میں بھی بات ہو سکتی ہے بیٹھ کے, اور وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی مین کلازز ساری ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. تو میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام معاملات کا جو حل ہے وہ تشدد نہیں ہے, ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہے. کسی صورت میں ہم اس طرح کی افراتفری کی, لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور معصوم جانوں کو ان سے کھیلنے کی اجازت یہ نہیں دی جا سکتی. یہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ.